प्रेज गॉड। खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं। गुड इवनिंग। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और खुदावंद में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद आपके घराने को बरकत दे और उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी आपकी ज़िंदगियों में, आपके घरानों में काम कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से आपके घराने से हर तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं, बीमारी और कोई भी अगर आपके घर में कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल है, कोई तंगी है, कोई तकलीफ है, तो यीशु मसीह के नाम में वो जाती रहे। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। मैं आप सबको इस लाइव सेशन में खुशामदीद कहता हूँ। जितने दोस्त, जितने भाई इस वक्त मेरे साथ लाइव हैं, खुदावंद आप सबको ब्लेस करे और उम्मीद करता हूँ कि इन तालीमी वीडियोस के वसीला से आपको यकीनन बरकत मिल रही होगी और आप खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं, जान रहे हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपका कोई सवाल है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा और आप चाहते हैं कि उस क्वेश्चन के ऊपर या उस मुश्किल बात के ऊपर बातचीत की जाए, तो आप अपना सवाल, अपनी कोई भी मुश्किल जो है वो भेज सकते हैं ताकि हम उसके लिए दुआ भी कर सकें और इन तालीमी वीडियोस के ज़रिए आपके हर सवाल का जवाब जो है कलाम मुक़द्दस के मुताबिक दिया जा सके। आगाज़ करते हैं आज की बात का। एक क्वेश्चन था जिसकी पोस्ट मैंने कल लगाई थी कि कलाम मुक़द्दस में एक वाक़या जो है वो मुंदरज है ग़ज़ात 11वां बाब उसकी 30वीं आयत में कि इफ्ता जो है, क्या उसने वाकई अपनी बेटी को कुर्बान किया था? क्या इफ्ता ने वाकई अपनी बेटी की कुर्बानी जो है वो दी थी? तो मैं चाहूँगा कि हम कलाम मुक़द्दस में से पहले इस हवाला को पढ़ें, फिर हम इसके ऊपर कुछ देर डिटेल में जाके बात करें। तो अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है तो आप मेरे साथ ये हवाला जो है वो निकाल सकते हैं। ग़ज़ात की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 30वीं आयत। और लिखा है कि और इफ्ता ने खुदावंद की मन्नत मानी और कहा कि अगर तू यकीनन बनी अमून को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं बनी अमून की तरफ से सलामत लौटूंगा तो उस वक्त जो कोई पहले मेरे घर के दरवाजा से निकलकर मेरे इस्तकबाल को आएगा वो खुदावंद का होगा और मैं उसको सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजरानूंगा। ग़ज़ात 11वां बाब 30वीं आयत में हमें ये बात सामने आती है। हम इस बात को देखा है कि इफ्ता ने मन्नत मानी है कि खुदावंद अगर तू बनी अमून को मेरे हाथ में कर देगा तो मैं जब वापस लौटूंगा अपने घर, तो जो भी चीज, जो भी मेरे सामने आएगा, मैं उसको तेरे हजूर सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर कुर्बान कर दूंगा। तो इसके आगे हम जाकर आयत ग़ज़ात 11वां बाब उसकी 34वीं आयत और 35वीं आयत जो है वो पढ़ेंगे कि असल में इसके बाद क्या हुआ है। तो लिखा है कि और इफ्ता मिस्फा को अपने घर आया और इसकी बेटी तबले बजाती और नाचती हुई उसके इस्तकबाल को निकलकर आई और वही एक उसकी इकलौती औलाद थी। इसके सिवा उसके कोई बेटा ना था। जब उसने उसको देखा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे पस्त कर दिया और जो मुझे दुख देते हैं उसमें से एक तू है, क्योंकि मैंने खुदावंद को जुबान दी है और मैं पलट नहीं सकता। ग़ज़ात 11वां बाब 33वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक हमें
یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ افتح نے بنی امون پر جب فتح پائی ہے اور وہ اپنے گھر گیا ہے تو اس نے خداوند سے آلریڈی منت جو ہے وہ مانی ہے کہ میں اگر فتح پاؤں گا، جیت جاؤں گا، تو میں جب گھر واپس جاؤں گا اور جو میرے سامنے آئے گا میں اس کو سوختنی قربانی کے طور پر قربان کر دوں گا۔ اور جب وہ آیت 34 اور 35 ہمیں بتا رہی ہے کہ افتح جب اپنے گھر آیا ہے تو اس کی اکلوتی اولاد، اس کی بیٹی جو ہے وہ ناچتی ہوئی اور طبلے لے کر اس کے استقبال کو نکلی ہے، اور افتح جو ہے وہ اب اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور وہ بڑا غمگین ہوا ہے، بڑا پریشان ہوا ہے، اور اس نے اپنے کپڑے تک پھاڑ دیے، کیونکہ اس نے خداوند کو زبان دی تھی کہ جو بھی گھر میں انٹر ہوتے وقت جو پہلے میرے سامنے آئے گا میں اس کو تیرے حضور میں سوختنی قربانی کے طور پر قربان کر دوں گا۔ اب موسٹلی جو لوگ ہیں وہ اس بات پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ کیا افتح نے واقعی اپنی بیٹی کو قربان کر دیا تھا، یا کیا افتح اس بات سے ناواقف تھا کہ خدا نے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر، شریعت کے اندر انسانوں کی قربانی جو ہے اس کو منع کر رکھا تھا، تو کیا واقعی افتح نے اپنی بیٹی کو قربان کر دیا تھا؟ تو اس کے اوپر میں نے کافی جو علماء اکرام ہیں، جو اسکالرز ہیں بائبل کے، ان کی ڈفرنٹ کائنڈ آف ویوز جو ہے وہ میں نے اکٹھے کیے ہیں، ان کی رائٹنگز اکٹھی کی ہیں، اور ان کے جو ریسرچ ورک ہے وہ دیکھا ہے میں نے۔ تو اس کے اوپر ڈفرنٹ کائنڈ آف سرچز ہیں، وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ ہم اس آنسر کو، اس بات کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکیں اور دیکھ سکیں۔ تو سب سے پہلے بہت سارے جو اسکالرز ہیں ان کا کہنا تو یہی ہے کہ افتح نے واقعی اپنی بیٹی کو قربان جو ہے وہ کر دیا تھا اور اس کی قربانی دے دی تھی، لیکن اس کے اوپر اعتراض یہ ہے کہ افتح جو ہے وہ یقیناً خدا کا جو قانون ہے انسانی قربانی کے اوپر وہ اس کو جانتا ہے، اور وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا کہ وہ انسانی قربانی جو ہے وہ خداوند کے حضور گزرانے، اور اس کے لیے اور خدا کبھی بھی ایسے عمل کو برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ اگر خدا ابراہیم کے ہاتھوں سے اس کے اکلوتے بیٹے کی قربانی کو روک سکتا ہے تو کیا افتح کے لیے یہ بات لازم ہو گئی ہے کہ وہ بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو خدا کے حضور گزرانے گا؟ تو اس جو علماء اکرام ہے ان کی جو بات ہے، ان کی جو رائے ہے، جو ان کی سرچ ہے، اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات جو ہیں وہ کھڑے ہوئے اور ابھی بھی کھڑے ہیں۔ لیکن اگر ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر کچھ حوالہ جات دیکھیں تو وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ خدا کے نزدیک انسان کی قربانی دینا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ایک مکروہ کام ہے، ایک بڑی غلط حرکت ہے، ایک ناقابل برداشت جو ہے وہ حرکت ہے۔ تو اس کے لیے چند حوالہ جات ہیں، وہ میں چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، وہ یقیناً آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اخبار کی کتاب، اس کا 18واں باب اور اس کی 21ویں آیت۔ تو یہاں لکھا ہے، تو اپنی اولاد میں سے کسی کو مہلت کی خاطر آگ میں سے گزرانے کے لیے نہ دینا، اور نہ اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرانا، میں خداوند ہوں۔ تو اس حوالہ میں بھی خداوند نے انسانی قربانی جو ہے اس کو منع کیا ہے، اور ایک اسپیسیفک حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ استثنا کی کتاب ہے، اس کا 12واں باب ہے اور اس کی 31ویں آیت ہے۔ استثنا 18واں باب اور اس کی 10ویں اور 12ویں آیت پہلے ہم پڑھیں گے۔ استثنا 18واں باب 10ویں اور 12ویں۔ یہاں لکھا ہے، تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فالگیر، یا شگون نکالنے والا، یا افسونگر، یا جادوگر، یا منتری، یا جنات کا آشنا، یا رمال، یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں، اور انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پڑا۔ بائبل مقدس میں اور بھی ایسے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر حوالہ جات ہیں جہاں خدا جو ہے انسانوں کی قربانی سے منع کرتا ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے اور اس کو مکروہ ٹھہرایا گیا۔ یہ جو خیال ہے یہ ٹوٹلی جو ہے اینڈ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے کہ افتح نے واقعی اپنی بیٹی کی قربانی جو ہے وہ دی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ علماء اکرام نے اس بات کی دلیل بھی پیش کی ہے کہ
اگر ہم قضات کی کتاب کا بغور مطالعہ جو ہے وہ کریں تو ایک بات اور سامنے آتی ہے، وہ ہے قضات 21واں باب اور اس کی 25ویں آیت۔ اگر ہم اس حوالہ کو بھی ہم پڑھ لیں تو ہمارے لیے بہت ساری باتوں کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے وہ ایزی ہو جائے گا۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم وہ حوالہ بھی پڑھ لیں۔ قضات کی کتاب، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس آپ لے کر بیٹھے ہیں تو آپ میرے ساتھ قضات 21واں باب اور اس کی 25ویں آیت جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ قضات 21واں باب اور اس کی 25ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ اور ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، ہر ایک شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا۔ تو یہ کچھ علماء کرام جو اسکالرز ہیں بائبل مقدس کے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم قضات کی کتاب کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات عیاں ہو جاتی ہے، یہ بات ہم پر سامنے آ جاتی ہے کہ قضات کا جو دور ہے، قاضیوں کا، اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہیں ہے اور جو کچھ جس کی نظر میں جو اچھا لگتا ہے وہ کر رہا ہے۔ تو موسٹلی جو اسکالرز ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ افتح نے واقعی اپنی بیٹی جو ہے اس کی قربانی دی تھی، کیونکہ ان کی نظر میں کوئی کام اچھا یا برا نہیں تھا، جو کسی کے دل میں آتا تھا وہ ویسا ہی کر رہے تھے، کیونکہ ان پہ کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ لیکن اگر میں پھر اولڈ ٹیسٹامنٹ کی طرف آؤں تو ہمیں اس بات کو جاننے میں بڑی دقت ہے کہ خدا جو ہے اس نے انسانی قربانی کو منع کیا ہے، اور افتح جو ہے وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا کہ اس نے انسانی قربانی جو ہے وہ دی۔ دوسرا ایک خیال جو ہے یا دوسری ریسرچ جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ افتح نے اپنی بیٹی کی جو ایکچوئل قربانی ہے یا اپنی بیٹی کو جسمانی طور پر قربان نہیں کیا تھا، یا اس کی قربانی ویسے نہیں دی تھی جیسے کسی جانور کو ذبح کر کے اس کی قربانی جو ہے وہ دی جاتی ہے، بلکہ اس کی جو قربانی تھی وہ اور نوعیت کی تھی۔ اور اس کے لیے ہم اگر آیات 30 تا 31 کا مطالعہ کریں تو اس میں یہ لکھا ہے، اور یہ جملہ کہ جب اس نے مرد کا منہ نہ دیکھا تھا، یعنی کہ افتح کی جو بیٹی ہے وہ کنواری تھی اور اس نے مرد کا منہ نہیں دیکھا، یعنی ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، تو یہ بات یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایسی قربانی میں کسی جوان لڑکی کا ساری عمر کنوارپن میں رہنا، قومی تقدیس یا خیمہ اجتماع کے دروازہ پر رہنا اور ہیکل کی جا کے خدمت کرنا جو ہے وہ شامل تھا۔ یعنی کہ افتح نے اپنی بیٹی کی جسمانی قربانی نہیں دی، لیکن دوسری جو قربانی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی بیٹی نے اپنے آپ کو جو ہے خیمہ اجتماع کی، ہیکل کی خدمت کے لیے مخصوص کر دیا۔ اس نے شادی نہیں کی، وہ ساری عمر کنواری رہی، اور اس نے اپنی جو جوانی ہے اس کو قربان کر کے خداوند کے حضور نظر کر دیا۔ اور نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر بھی پالوس جو ہے رومیو 12واں باب اور اس کی پہلی آیت میں اس بات کی دلیل پیش کرتا ہے کہ پس آئے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہوں، یہ تمہاری معقول عبادت ہے۔ رومیو 12واں باب اس کی پہلی ہے۔ اس بات کے اوپر بہت سارے اسکالر جو ہے وہ متفق ہیں کہ افتح نے اپنی بیٹی کی جسمانی قربانی نہیں کی تھی، بلکہ اس کا جو کنوارپن ہے، اس کی جو جوانی ہے، اس نے اس کو قربان کر کے، یعنی کہ کنوارپن میں رہ کر اپنی زندگی اور اپنی جوانی جو ہے وہ خدا کی خدمت کے لیے، ہیکل کی خدمت کے لیے لگا دی تھی، تاکہ وہ ساری عمر جو ہے اسی طرح خدا کی خدمت کرتی رہے۔ اور افتح کی بیٹی کا یہ بیان، پھر اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے لیے اتنا کر دیا جائے کہ 2 مہینے کی مہلت مجھ کو ملے، تاکہ میں جا کر پہاڑوں پر اپنی ہمجولیوں کے ساتھ اپنے کنوارپن پر ماتم کرتی پھروں۔ اس کے لیے آپ 11ویں باب کی 37ویں آیت جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں کہ افتح کی جو بیٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں 2 مہینے جا کر اتنی مہلت مجھے دے کہ میں 2 مہینے جا کر پہاڑ پر جاؤں اور اپنی ہمجولیاں، اپنی جو سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ جا کر اپنے کنوارپن پر ماتم کرتی پھروں۔
اس بات کو بہت حد تک ثابت کرتا ہے کہ اس کی قربانی اصل میں شادی نہ کر کے خود کو کنوارا رکھنا تھا، ہیکل کی خدمت میں یعنی خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جا کر خود کو کنوارا رکھ کے اور خدا کی خدمت جو ہے ہیکل میں جا کر کرنا تھی۔ ایک اور بات خدا کے ساتھ اس سودے یا معاہدے میں المیہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت نہ تھی، افتہ پہلے ہی خدا کی روح سے مامور تھا۔ اگر ہم 11واں باب اور اس کی 29ویں آیت پڑھ لیں تو اس میں اس بات کا ثبوت ہے، 11واں باب اور اس کی 29ویں آیت، قضات 11واں باب 29ویں آیت لکھا ہے کہ تب خداوند کی روح افتہ پر نازل ہوئی اور وہ جلاد اور منسی سے گزر کر جلاد کے مصفا میں آیا اور جلاد کے مصفا سے بنی امون کی طرف چلا، یعنی کہ افتہ آلریڈی وہ خدا کے روح سے جو ہے وہ مامور ہے، اس کے لیے اس بات کی جو ہے کوئی ضرورت زیادہ نہیں ہے کہ وہ انسانی قربانی جو ہے وہ پیش کرے اور پھر خدا کا روح جو ہے وہ اس سے خوش ہوگا۔ ایک اور جو ہے وہ دلیل یا ایک اور ریسرچ جو میں نے پڑھی ہے وہ یہ بیان کرتی ہے، اور جب افتہ نے یہ کہا کہ جو کوئی میرے سامنے آئے گا، تو اس سے مراد جو وہ ہے کہ جو کوئی سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ میرے سامنے آئے گا، یعنی کہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں پرانے وہ اپنے گھر کے صحن میں مویشی اور اپنے جانور جو ہے وہ باندھا کرتے تھے گھر کے خاتے کے اندر، اپنے صحن کے اندر، اور اس لیے ممکن یہ تھا کہ افتہ کو توقع یہ تھی کہ جب وہ اپنے گھر میں انٹر ہوگا تو اس کے سامنے جو کوئی بیل یا بکری یا گائے آئے گی وہ اس کی قربانی دے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور اس کی بیٹی جو ہے وہ اس کے سامنے آ گئی۔ ان ساری باتوں کا جو سمری ہے، ان ساری باتوں کا جو ہمارے سامنے احاطہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ افتہ نے الٹیمیٹلی اپنی بیٹی کی قربانی جو ہے وہ انسانی قربانی نہیں دی تھی، اور اس کی بیٹی جو ہے اس نے اپنا شادی نہ کر کے جو اپنا کنوار پن ہے، اپنی جوانی جو ہے وہ خداوند کے حضور جو ہے اس کی ہیکل میں جا کر خدمت کرنے کے لیے لگا دی تھی، یہ اس کی قربانی تھی۔ اس بات کے اوپر، اس کویسچن کے اوپر جتنی ریسرچ تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ یقیناً آپ کو برکت ملی ہوگی اور آپ نے اس بات کو بخوبی سمجھ لیا ہوگا کہ خدا جو ہے وہ انسانی قربانی تو پسند نہیں کرتا، لیکن وہ ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم اپنے بدن جو ہے وہ ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کریں جو خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ میری آپ سب سے التماس ہے کہ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ بھیج سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو کثرت سے بلیس کرے۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو جی۔